अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्फाज की वजाहत आयत नंबर 189 से 196 तक, आयत 189 to 196। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे। वो से मुराद यहाँ सहाबा कराम हैं। सअल यसअलु से जमा का सीगा है यसअलून, और का से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अनिल अहिल्ला, हिलाल के बारे में। अहिल्ला हिलाल की जमा है, और हिलाल कहते हैं नए चांद को। अहल्ला युहिल्लु, इहलाल का मतलब होता है आवाज बुलंद करना। नया चांद देखकर उमूमन लोग जोश में आकर अल्लाह अकबर कहते हैं या आवाज़ बुलंद करते हैं, तो ये लफ्ज़ भी यानी हिलाल इसी से निकला है। और अहिल्ला यहाँ पर जमा है, मुराद इससे न्यू मून्स हैं। हर महीने का जो नया चांद है बहुत ही बारीक शक्ल में होता है, थोड़ी देर के लिए नज़र आता है। कुल कह दीजिए, किससे? लहुम, इनसे। हिया वो क्या? अहिल्ला। मवाक़ीतु, मीक़ात की जमा। वक्त मुकर्रर करना है, टाइम की मेजरमेंट्स हैं। लिन्नासी, लोगों के लिए। तो मीक़ात जो है इससे मुराद वक्त बताने का जरिया या जगह। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर गए थे तो उसके लिए भी मीक़ात का लफ्ज़ आता है। तो मीक़ात से मुराद अपॉइंटेड टाइम या प्लेस। लिन्नासी, लोगों के लिए। वल हज, और हज। वलैसा, और नहीं। अल बिर्रु, नेकी। पीछे बिर का माना पढ़ चुके हैं, क्या माना होता है? अल खैरुल कसीर, आम नेकी नहीं। कौन सी नेकी? खैर कसीर। क्यों कसीर का लफ्ज़ आ गया? यहाँ तो कोई नहीं कसीर लिखा हुआ। इसका रूट क्या है? बा रा रा, बर से। जी हाँ, जंगल। खला के लिए भी आता है, जिसको कोई इमारतें वगैरह ना हो, खुली जगह, बड़े पैमाने पर जो नजर आए। बेअन, ये के, और बे यहाँ ताकीद के लिए आया। तअतू, तुम आओ। अता यअती से अलबुयूत, घरों को। अलबुयूत बैतुन की जमा है, हाउसेस। मिन ज़ुहूरिहा, उनकी पिछली तरफ से। ज़ुहूर ज़हर से है, ज़हर की जमा है ज़ुहूर। और ज़हर कहते हैं पीठ को, बैक को, यानी उनकी बैक साइड से नहीं आओ, बल्कि वलाकिन्ना, लेकिन। अलबिर्रा, नेकी। मन इत्तक़ा, जो तकवा इख्तियार करे। वअतू, और आओ। अलबुयूता, घरों को। मिन अबवाबिहा, उनके दरवाज़ों से। बाब की जमा है अबवाब। वत्तक़ुल्लाह, और डरो अल्लाह से। लअल्लकुम, ताकि तुम तुफ़लिहून, तुम फलाह पा जाओ। अफ़लह युफ़लिहु, फ़ालाम हा से। वक़ातिलू, और जंग करो। अब ये क़ातला युक़ातिलु मुक़ातला से है, दो तरफ़ा लड़ाई को कहते हैं। बाब मुफ़ाअला है। अब ये बाब आपने पढ़े नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप सुन लीजिए। इसे मैं बार बार दोहराऊंगी भी इंशाअल्लाह, तो उससे क्या होगा कि आपको तर्जुमे में सहूलत होगी। एक होता है क़तला, अलिफ के बगैर, तो उसका माना होता है किल करना। और एक होता है क़ातला, अलिफ के साथ, उसका माना होता है एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे को किल करना, दो जानिब से। फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, यानी अल्लाह के दीन की खातिर। अल्लज़ीना, उन लोगों से। युक़ातिलूनकुम, जो लड़े तुमसे। वला तातदू, और न तुम ज्यादती करो। एतदा यातदी, लफ्ज़ी माना है राह हक से तजावुज़ करना, हद से गुजरना, हलाल से हराम की तरफ चले जाना, ट्रांसग्रेशन के लिए आता है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युहिब्बु, नहीं पसंद करता, मोहब्बत रखता, अहब्ब युहिब्बु से, अल-मुअतदीन, ज्यादती करने वालों को, हद से बढ़ने वालों को। वक़्तुलूहुम, और उनको किल करो, उनको कत्ल करो। हैसु, जहाँ भी। सक़िफ़्तुमूहुम, तुम पाओ उनको। सक़फ़ यस्क़फ़ु, मुकाबले की खातिर किसी को सामने पाना, यानी जहाँ तुम्हारा किसी से मुकाबला और वो तुम्हें वहाँ सामने मिल जाए। अच्छा, यहाँ जो ये वाव है ना, सक़िफ़्तुमूहुम, ये असल में वाव जो है ये इसका इजाफा हुआ है रिदम के लिए, क्योंकि इसके आगे अखरिजू भी आ रहा है, और दूसरे ये कि हम ज़मीर के साथ इसको लगना था। अगर वाव ना होती तो आप पढ़िए ज़रा इसको बगैर वाव के, मुश्किल था ना पढ़ना। सक़िफ़्तुमूहुम, ठीक है, या सक़िफ़्तुमहुम, मुश्किल था इसको पढ़ना, तो इसलिए सक़िफ़्तुमू, असल में तो सक़िफ़्तुम है। इसकी मिसालें और भी आती। अरबी ज़बान में इस बात की गुंजाइश होती कि बसा औक़ात एक हर्फ को ओमिट कर देते हैं, यानी कलाम में सहूलत के लिए, और बाज़ औक़ात एक को बढ़ा देते हैं। व अख़रिजूहुम, और उनको निकालो, यानी एक्सपेल देम। मिन हैसु, जहाँ से।
from wherever, अखरजूकुम, उन्होंने तुमको निकाला, they expelled you, वल फितनतु, और फितना, अशद्दु, ज्यादा सख्त है। फितना का लफ्ज़ है ना फ़ा नून से है, फतना यफ्तनु, आजमाइश में डालना। असल में सोने को पिघला के उसका मैल कुचैल निकालने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, फतना यफ्तनु, लेकिन फिर इसके कई एक माने आते हैं। वल फितना, और यहाँ फितने से मुराद दीन से रोकना है, परसिक्यूशन के मानों में। अशद्दु, ज्यादा शदीद है, शदीद से अशद जो है ये इसम तफजील है। मिनल कत्ल, कत्ल से, किलिंग से, यानी वर्स देन किलिंग। वला तुकातिलूहुम, और ना तुम उनसे जंग करो, डू नॉट फाइट देम, इंदल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के पास। और मस्जिद हराम को मस्जिद हराम क्यों कहा जाता है? उसकी हुर्मत की वजह से, मोहतरम होने की वजह से। हत्ता, यहाँ तक कि युकातिलूकुम, वो जंग करें तुमसे, फीही, उसमें, कातल युकातिलु से क़िताल करना, मुसल्लह जद्दोजहद के लिए आता है। फीही, उसमें, किसमें? अल मस्जिद हराम में। फ़इन क़ातलूकुम, फिर अगर वो जंग करें तुमसे, फ़क़्तुलूहुम, तो तुम भी कत्ल करो उनको। कज़ालिका, इसी तरह, जज़ाउ, बदला है, अल काफिरीन, काफिरों का, डिसबिलीवर्स का। फ़इन इंतहू, फिर अगर वो रुक जाएं, बाज आ जाएं, इफ दे सीज, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, गफूरुर रहीम, गफूरुर रहीम है। वक़ातिलूहुम, और उनसे जंग करो, फाइट देम, हत्ता, यहाँ तक के, ला तकूना, न रहे, फितनतुन, फितना, परसिक्यूशन ख़त्म हो जाए, वयकून अद्दीनु, और हो जाए दीन, लिल्लाह, अल्लाह के लिए। फ़इन इंतहू, फिर अगर वो रुक जाएं, बाज आ जाएं, फ़ला उद्वाना, तो नहीं कोई ज़्यादती, अग्रेशन, इल्ला, सिवाय, अला, अगेंस्ट के मानों में यहाँ, अज़्ज़ालिमीन, जालिमों के, ऑप्रेसर्स के, जालिम की जमा। और इंतहू जो है ये इंतहा, यंतही से है, बाज आना। और रूट क्या है इसका? नून हा या, नहीं। कभी पढ़ा आपने अमर और नहीं? नहीं का क्या माना होता है? मना करना। नहीं हमारा उर्दू का भी इसी से शायद। अशहरु, महीना, अल हरामु, हुर्मत वाला, हुर्मत वाले महीने, बिशहरिल हरामी, हुर्मत वाले महीनों के बदले हैं। बे यहाँ बदले के मानों में, यानी अगर कोई शहर हराम की हुर्मत पामाल करे तो बदले में उसकी हुर्मत पामाल की जाएगी। वल हुरुमातु, और हुरुमात, हुरुमात का रूट हा रा मीम है, और हराम की जमा हुरुम होता है, और हुरुम से फिर हुरुमात है आगे, ठीक है। हराम की जमा क्या है? हुरुम, और हुरुम की जमा हुरुमात, वायलेशंस। वल हुरुमातु, और हुर्मतों का भी क़िसासुन, बदला है, लीगल रिट्रीब्यूशन। फमन अतदा, तो जो कोई ज्यादती करे, ट्रांसग्रेस करे, अलैकुम, तुम पर, यानी इफ दे असॉल्ट यू, फ़अतदू अलैहि, तो तुम भी उस पर ज्यादती करो, बिमिस्ली, मानिंद उसके, मा जो, एतदा, वो ज्यादती करे, अलैकुम, तुम पर, यानी मुकाबले में, बदले में। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, वअलमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, मअल मुत्तकीन, मुत्तकीन के साथ है, मुत्तकीन जमा है मुत्तकी की। व अनफिकू, और खर्च करो, स्पेंड, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, वला, और ना, तुल्कू, तुम डालो, डू नॉट थ्रो, अलका युल्की, इल्का, किसी के सामने डालना, फेंकना, बिअयदीकुम, अपने हाथों के साथ, विद योर ओन हैंड्स, इला तहलुकती, तरफ हलाकत के, डिस्ट्रक्शन के। तहलुका का रूट क्या है? हा लाम काफ, हलाक होना, उर्दू में इस्तेमाल होता है। वो अहसिनु, और अच्छा करो, डू गुड, एहसान करो, इन्नल्लाह, क्योंकि अल्लाह, युहिब्बु, मोहब्बत रखता है, अल मुहसिनीन, एहसान करने वालों से जो अच्छा करते हैं। व अतिम्मु, और तमाम करो, अतम्म युतिम्मु, इत्माम, कंप्लीट, तमाम से। अल हज, हज को कंप्लीट करो, वल उम्रता, और उम्रा को, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, यानी खालिसतन उसी के लिए। फ़इन, फिर अगर, उहसिर तुम घेर लिए जाओ, हिसार, हा साद रा, कलमा हसर क्या होता है? अगर तुम घेर लिए जाओ, उहसिर तुम तो तुम है, और अहसर युहसिरु, ihसार से है, रोकना, रुकावट डालना, बंद करना, घेर लेना, यानी तुम मुकम्मल ना कर सको, यू आर प्रिवेंटेड टू डू हज और उम्रा। फमस्तैसरा, तो जो भी मयस्सर आए, या सीन रा से युस्र, पीछे पड़ा, युस्र आसानी को कहते हैं, तो इस्तैसरा भी इसी से है, आसानी से मिले, यानी जो तुम आसानी से हासिल कर सको, which you can obtain with ease। मिनल हदी, कुर्बानी में से, हदी से मुराद वो जानवर जो
قربان کیا جائے اللہ کے تقرب کے لیے اس ریچول کے طور پر. ولا تحلقوا اور نہ تم منڈواؤ, ڈو ناٹ شیو. ہا لام قاف اس کا روٹ ہے. حلق, حلق کہتے ہیں بالوں کو شیو کرنا. حلق یحلق. رؤوسکم اپنے سروں کو, رأس کی جمع ہے رؤوس. حتی یہاں تک کہ یبلغ پہنچے, بلغ یبلغ پہنچنا, بلوغ بھی اسی سے, اور بلوغت کا لفظ جو ہے بالغ ہونا یہ سب اسی روٹ سے ہے, ریچ کے معنوں میں. الہدی ہدی, اور ہدی جانا یہ ہدیت ان کی جمع ہے. ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ تحفہ. تو اللہ کی بارگاہ میں جو جانور آپ قربان کرتے ہیں وہ بھی دراصل کیا ہے؟ ہدیہ, تحفہ ہے, یعنی محبت کا اظہار ہے. محلہ, اس کے حلال ہونے کی جگہ, یعنی پلیس آف سلوٹرنگ. فمن, تو جو کوئی کانا ہو, منکم تم میں سے, مریدن بیمار, او یا بھی اس کو, اذن کوئی تکلیف ہو, ایلمنٹ ہو, من رأسہ اس کے سر میں سے, اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے. ففدیۃ, تو فدیہ دے, من صیامن فاسٹنگ سے, روزے رکھ کے, او صدقۃ یا صدقہ چیریٹی, او نسکن یا قربانی سیکریفائس. یعنی 3 طریقے سے وہ اپنے اوپر سے اپنی جان چھڑانے کے لیے انتظام کرے. فدیہ کل آپ نے پڑھا تھا نا, اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ معاوضہ دینا, خواہ وہ پیسے کی شکل میں کسی اور شکل میں, رینسم. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, پھر جب تم امن میں آ جاؤ, یعنی when you are secure اپنے دشمن سے. فمن, تو جو کوئی, whosoever تمتع فائدہ اٹھائے, روٹ کیا ہے؟ میم تا عین, متاعن پیچھے پڑا, فائدہ اٹھانا, تو تمتع فائدہ اٹھائے ورب ہو گیا یہاں. بالعمرۃ عمرے کا, یعنی عمرے سے فائدہ اٹھائے. الی الحج حج تک, یعنی حج کے دن آنے تک. فمستیسر, تو جو کچھ میسر آئے, من الہدی ہدی میں سے, قربانی میں سے. فمن, تو جو کوئی, لم نہ یجد پائے, وجد یجد پانا, ایجاد بھی اسی سے, ٹو فائنڈ, افورڈ کے معنوں میں یہاں بیسیکلی. فصیام, تو روزہ رکھے, ثلاثۃ 3 ایام دنوں کے, یوم کی جمع. فی الحج حج میں, یعنی حج کے دنوں میں, ایام حج میں. وسبعۃ اور 7 اذا رجعتم جب تم لوٹو, کہاں؟ اپنے گھروں کو, اپنے وطن کو. تل کا یہ ہے, عشرۃ 10, کاملۃ مکمل, کمپلیٹ 10, یعنی روزوں کی گنتی پوری کرنا ہے. ذالک یہ, لمن اس کے لیے ہے جو, لم نہیں یکن ہو, اہلہ اس کے گھر والے, اس کی فیملی, حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس رہنے والے, یعنی وہاں پر وہ نہ رہتے ہوں, یعنی وہاں کے ریزیڈنٹس نہ ہوں. واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے. وعلموا, اور جان لو, ان اللہ بے شک اللہ, شدید سخت ہے, سیویئر, العقاب پینلٹی دینے میں, عقاب سزا کو کہتے ہیں. اور عقاب کا لفظ جو ہے عقب سے, عقب کہتے ہیں ایڑی, ایڑی ہوتے نا پیچھے, یعنی وہ سزا جو انسان کے برے عمل کے نتیجے میں آئے, اس کا پیچھا کرے. اب ہم تفسیر دیکھتے ہیں. دیکھیے آج پھر یہ جو پہلی آیت آ رہی ہے وہ ہلال پہ آ رہی ہے. جو مسئلہ سمجھ نہیں آیا, اگر آپ چاہیں تو آج سمجھ لیں اس کو, اور اپنا ہلال دیکھ کر ہی روزہ رکھیں, اپنے ہلال سے عید کریں. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ اگر ہلال نظر نہیں آیا, چاند نظر نہیں آیا, اور ہم روزہ چھوڑ کے عید کرنے لگ گئے, یا ابھی روزہ شروع نہیں ہوا, کہیں اور شروع, تو ہم بھی صرف اس لیے رکھیں کہ کہیں اور شروع ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو لوکل اس ایریا کے مسلمان ہیں وہ کبھی اپنے مسائل کو خود حل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے, وہ اپنی شرعی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بہاف میں کسی اور نے دیکھ لیا, انہوں نے ان کو فون کر دیا, ان کو ضرورت ہی نہیں کہ تکلیف کریں, باہر نکل کے چاند دیکھنے کا اہتمام کریں, یا کوئی ایسی کمیٹی قائم کریں اور پھر آپس میں اتفاق اور تعاون کریں. ان کی ساری چیزیں کوئی اور کر رہا ہے. تو اس سے ایک کمیونٹی کے اندر جو اسلامی روح ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی. اگر آدھے لوگ کسی کے پیچھے جا کے عید پڑھ رہے ہیں, آدھے کسی کے ایک وقت میں عید ہی نہیں ہو رہی, ایک وقت میں روزے ہی نہیں ہو رہے, تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور پھر اگر ایک علاقے کے لوگ ایک خاص علاقے کو فالو کرتے تو پھر تو پوری دنیا کو فالو کرنا چاہیے نا. لیکن پوری دنیا کے لوگ تو ایک جگہ کو نہیں فالو کرتے اس معاملے میں, کیونکہ ایک وقت میں سب جگہ سورج نہیں نکلتا, ایک وقت میں سب جگہ چاند نہیں نکلتا. تو آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں کے حساب سے ہی اپنے نمازوں کے اوقات, عید کے, روزے کے, وہ خود اس کے مطابق طے کریں. اور اگر یہ بات آپ کو نہیں سمجھ میں آتی تو پھر جو جی چاہے کریں. لیکن لوکل کمیونٹی کے دینی فرائض میں سے ہے مسجد کا قائم کرنا, اور پھر اس کے بعد
کمیونٹی کا جو اسلامی تشخص ہے اس کو قائم رکھنا اصل میں مشکل پتہ کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ جو یہاں رہتے ہیں وہ ذہنی طور پہ یہاں نہیں رہتے، وہ ذہنی طور پہ کہیں اور رہتے ہیں، یا تو جہاں سے آئے وہاں رہتے ہیں اور ہر سال سوچتے ہیں واپس جائیں گے، یا پھر اسی خیال میں رہتے ہیں کہ وہ فلاں اسلامی ملک میں چلے جائیں گے، فلاں جگہ چلے جائیں گے. اور بہت سے مسلمانوں کا خاص طور پر یہ طریقہ، یہاں آتے ریزیڈنس لیتے اور چلے جاتے. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی کام اور خصوصی طور پہ جو دینی فرائض ہیں ان کی ادائیگی کا صحیح بندوبست نہیں ہو رہا، کیونکہ کسی بھی کام میں اگر آپ کی یکسوئی نہیں تو اس کام میں کوالٹی نہیں آئے گی. اگر آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ یہاں رہے یا وہاں رہے یا وہاں رہے تو پھر آپ یہاں کے لیے کیا کریں گے؟ یا پھر آدھے یہاں ہیں آدھے وہاں ہیں، بس اسی چکر میں ہیں. تو پھر جو یہاں کرنے کے کام ہے نا، جو یہاں کے حساب سے آپ کی ذمہ داری ہیں، ان کو آپ صحیح طور پہ نہیں ادا کریں گے. یہ جو پہلی آیت ہے 189، اس کو ذرا سے ایک نظر دیکھ لیجئے اور خود اپنے آپ کو ٹیسٹ کیجئے کہ کتنے فیصد سمجھ آئی. اس کے بعد تفسیر سنیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ اپنا ٹیسٹ کریں گے، سیلف ایویلیویشن کریں گے، امیجن کریں کہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا کہہ رہا ہے قرآن. چلیے اب اس کو ذہن میں رکھ لیجئے جو بھی آپ نے سمجھا، اور اس کے بعد اب غور کیجئے. یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. کون سوال کرتے ہیں؟ صحابہ کرام. کس سے سوال کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ ان الاہلہ، ہلالوں کے بارے میں، نیو مونز کے بارے میں، کہ یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ سب کیسے ہوتا ہے. کیونکہ اس عرب کے کھلے صحرا میں ہر روز چاند کی گھٹتی بڑھتی شکل لوگوں کی توجہ مسلسل اپنی طرف کھینچتی تھی. اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی بھی ہے، کیونکہ چاند تک کسی انسان کا ہاتھ نہیں پہنچتا، اور نہ ہی وہ کسی زمینی قوت کے کنٹرول میں ہے. اس کا پورا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس. تو جب اللہ نے اپنا رسول بھیجا تو اس رسول سے بسا اوقات ایسے سوال بھی کیے گئے کہ جن کا تعلق دین سے نہیں تھا، کیونکہ چاند تو ایک دنیاوی چیز ہے، ایک آبجیکٹ ہے، لیکن اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے اور اپنی شکل میں مسلسل تبدیلی کے اعتبار سے وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہر دور میں رہا ہے. اور لوگوں نے دور جاہلیت میں اور اس سے پہلے بھی اس کے گھٹنے بڑھنے سے متعلق کئی قسم کے توہمات اپنے ذہن میں رکھے ہوئے تھے. مثلاً بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب چاند کی بڑھتی تاریخیں ہوں تو یہ بہت مبارک ہوتی ہیں، اور جب وہ اترتی یا گھٹتی تاریخیں ہوں تو منحوس ہوتی ہیں. تو ہر دور میں مختلف طرح کے توہمات چاند کے ساتھ وابستہ کیے گئے. تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی حقیقت کے بارے میں پوچھا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے. یسألونک عن الاہلہ، تو اب جواب دیکھیے. قل، کہہ دیجئے. کن سے؟ سوال کرنے والوں سے. آپ ان کو جواب دیجئے. کیا جواب؟ ہی مواقیت للناس، کہ یہ لوگوں کو وقت بتانے کا ذریعہ ہے، مواقیت کا ذریعہ ہے. والحج، اور خاص طور پر حج کی عبادت کو ادا کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی حج کی عبادت کے تعین کا ذریعہ ہے چاند کا گھٹنا بڑھنا. اب یہاں رمضان کی بات نہیں کی گئی کیونکہ اس کی بات پیچھے ہو چکی تھی، اور اس میں یہ بھی کہا گیا من شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. تو یہاں پر صرف حج کی عبادت کا ذکر ہے، اگرچہ رمضان کا تعین بھی ہلال ہی سے ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو ہمیں صحابہ کی سوچ کی وسعت پتہ چلتی، ان کے غور و فکر کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کائنات میں غور و فکر کرتے تھے. پھر یہ کہ وہ علم کے حریص تھے، چیزوں کو جاننا چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے. پھر وہ اپنے تصورات اور اپنے وہ خیالات جو دور جاہلیت میں ان کے ذہنوں میں سمائے تھے، ان کی تصدیق یا تکذیب چاہتے تھے کہ ہم جو سوچتے ہیں کیا وہ درست ہے بھی یا نہیں. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے سوالات صرف دین سے متعلق نہیں ہوتے تھے، بسا اوقات دنیاوی امور اور کائنات سے متعلق بھی سوال ہوتے تھے. اب ان کا سوال یہ تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جواب براہ راست ان کے سوال کے مطابق نہیں بلکہ اس سے زیادہ بہتر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو جواب دیا اس میں ہلال کی کمی بیشی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے اور اس کے بار بار ہلال بن جانے، یعنی پورا مہینہ تبدیلیوں کے بعد دوبارہ پھر اپنے اصل حالت پر لوٹ آنے کی حکمت بیان کی گئی کہ یہ اس طرح کیوں رکھا گیا. اور وہ جواب کیا ہے؟ یہ مواقیت للناس، کہ یہ ایک عالمی کیلنڈر ہے.
یہ کائناتی کیلنڈر ہے، کائناتی جنتری ہے۔ جنتری کا معنی سمجھتے ہیں اردو میں؟ پہلے زمانے میں کیلنڈر نہیں ہوتے تھے، سال بھر کے جو مہینے ہوتے تھے اور ان کی تاریخیں، ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ملتی تھی، اس کو جنتری کہا جاتا تھا، جس سے مہینوں کی کیلکولیشن ہو کرتے تھے۔ قل ہی مواقیت للناس، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے اوقات مقرر کرنے کا، ان کے کاموں کا وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے۔ والحج، اور حج کا بھی، یعنی اس میں دنیا کے فائدے بھی ہیں اور دین کے فائدے بھی ہیں۔ دنیاوی طور پر کیا فائدے ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کو مہینے کی تاریخ جاننے میں کسی کیلنڈر کا محتاج نہیں ہونا پڑتا۔ آسمانی کیلنڈر آپ کو بتا دیتا ہے کہ آج تاریخ کیا ہے، اور یہ ایک امتیازی خصوصیت ہے اسلامی مہینے اور کسی اور مہینے کی۔ مثلا شمسی کیلنڈر جو ہے، سولر کیلنڈر جو ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، سورج کو بھی اللہ نے حساب لگانے کا ذریعہ بنایا، لیکن اس کے مقابلے میں چاند کے ذریعے جو حساب کتاب ہے وہ زیادہ نیچرل ہے، آسان ہے اور آفاقی ہے۔ آفاقی کا کیا مطلب ہے؟ ہر جگہ کام آتا ہے، یونیورسل ہے۔ مثلا اس کو یوں سمجھے، مثلا ایک شخص پڑھا لکھا نہیں، اس کو کسی ایسی جگہ جا کے چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں کوئی کیلنڈر نہیں، جہاں اس کو پتہ ہی نہیں کہ آج تاریخ کیا ہے، آج دن کیا ہے، تو بھی وہ چاند کو دیکھ کر یہ معلوم کر لے گا کہ مہینے کی کون سی تاریخ ہے۔ اگر فل مون ہے تو مہینے کا درمیان کا حصہ ہے، اور اگر رات کے پہلے حصے میں چاند دکھائی دے رہا ہے تو پہلی تاریخ ہے، اور اگر پچھلے حصے میں چاند دکھائی دے رہا ہے تو آخری تاریخ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ خود سے کیلکولیٹ بھی کر سکتا ہے کہ اب ایک مہینہ ختم ہو گیا، اب دوسرا مہینہ ختم ہو گیا، اب تیسرا ختم ہو گیا، اس سے پھر وہ سال کی گنتی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے پاس اور کچھ نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی رجسٹر نہیں، کوئی کمپیوٹر نہیں، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ جس سے وہ تاریخیں معلوم کر سکے، لیکن وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں، محتاج نہیں۔ تو یہ کیلنڈر ہر ایک کے لیے، پڑھے لکھوں کے لیے بھی اور ان پڑھ کے لیے بھی۔ اور پھر خاص طور پر حج کے اوقات، اور حج کو اگر ایک سمبل کے طور پر لیا جائے تو جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کے تعین کے لیے ہمیں اوقات مقرر کرنے کے لیے اس کیلنڈر کی ضرورت پڑتی۔ مثلا رمضان، زکوٰۃ کا حساب، پھر اسی طرح عید، پھر عدت، مثلا بیوہ کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے تو وہ قمری مہینے کے اعتبار سے ہی ہوگی۔ پھر اسی طرح کفارے کے طور پر جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کا حساب کتاب، کفارے کے روزے کون سے ہوتے ہیں؟ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ قصاص تو ہے لیکن خطا سے قتل کر دے، قتل خطا میں قصاص نہیں ہے، یعنی اگر کسی سے غلطی ہو گئی، غلطی سے کوئی مارا گیا تو اس کو نہیں مارا جائے گا، اس صورت میں کفارہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کفارے میں 2 مہینے کے مسلسل روزے بھی ہیں۔ اب ان روزوں کو وہ کیسے گنے گا، کس حساب سے رکھے گا؟ اس کے لیے بھی اس کو چاند کا حساب کرنا ہے، دوسرے کیلنڈر کے حساب سے 2 ماہ نہیں کرے گا، اسلامی کیلنڈر ہی چاہیے۔ پھر اسی طرح چاہے بیوہ کی عدت ہو یا مطلقہ کی عدت ہو یا قرضوں کی واپسی ہو یا زکوٰۃ کی ادائیگی اور حساب کتاب، ان سب چیزوں کے لیے تاریخوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور تاریخوں کے تعین کے لیے اور پرفیکٹ تعین کے لیے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی صورتیں جو ہیں وہ بہت فائدہ مند ہیں۔ پچھلے دنوں چاند گرہن بھی تھا، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن یہاں خاص طور پر ہلال کی بات ہے، یعنی مہینے کے آغاز کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینہ جب گنا جائے گا تو اسلامی مہینہ گنا جائے گا، اور اسلام سال میں اور دوسرے میں فرق ہے نا 10 دن کا۔ ایک فائدہ لونر کیلنڈر کا یہ بھی ہے کہ عبادات کے لیے کوئی ایک خاص موسم مقرر نہیں۔ رمضان سردیوں میں بھی آئے گا، گرمیوں میں بھی آئے گا، حج کا مہینہ ہر سال موسم بدلتے بدلتے، یعنی کہ اس سے ایک لائف جو ہے مسلسل حرکت میں رہتی ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی یہ، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم اپنے گھروں کو اس کی پچھلی طرف سے آؤ۔ دور جاہلیت میں جس طرح چاند کے بارے میں مختلف توہمات تھے اور چاند کو قسمتوں کے اوپر اثر انداز ہونے کا ذریعہ سمجھا جاتا، اسی طرح عبادات میں بھی انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ ایسی چیزیں شامل کر لی تھی جن کی کوئی اصلیت حقیقت نہیں تھی، وہ سراسر ان کے توہمات پر مبنی تھی۔ اور وہ کیا تھی کہ ان میں سے اگر کوئی شخص ایک دفعہ احرام پہن لیتا اور گھر سے نکل جاتا حج یا عمرے کی نیت سے، اور پھر واپس کسی کام سے اس کو اپنے گھر آنا پڑتا تو وہ دروازے سے داخل نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر
احرام پہننے کے بعد کوئی چیز آسمان اور ان کے سر کے بیچ میں حائل ہو جائے تو اس سے احرام باطل ہو جاتا ہے. اور دروازے سے گزرنے کا مطلب یہ کہ دروازے کے اوپر لگی ہوئی جو وہ چوکھٹ ہے ان کا سر جو ہے اس کے نیچے سے گزرے گا. جسے لوگ قرآن کے نیچے سے گزر کے سمجھتے سب برکتیں حاصل ہوگی چاہے نہ پڑھو. تو ان کا خیال کیا تھا کہ دروازے کی چوکھٹ کے نیچے سے گزرنے سے آسمان اور ان کے سر کے درمیان وہ لکڑی حائل ہو جائے گی جس سے احرام باطل ہو جائے گا. حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. تو انہوں نے اس کا حل ڈھونڈا. حل کیا تھا کہ دیوار پھلانگ کے اندر آؤ اور پچھلی دیوار پھلانگ کے آؤ. اب یہ کس قدر مشقت کا کام ہے. ایک تو انسان احرام پہنے اور اوپر سے پھر دیوار پہ چڑھے اور اس سے اترے. بے وجہ کی مشقت اور تکلف جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نیکی کا کام ہے کہ تم پچھلی طرف سے اپنے گھر آ رہے ہو. الٹا کام جسے کہتے ہیں نا بچوں کو, تم الٹے کام کرتے ہو. تو بالکل یہ بھی کیا کر رہے تھے, الٹے کام کر کے اسے نیکی قرار دیتے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى, لیکن نیکی اس کی نیکی ہے جو تقوی اختیار کرے. پیچھے بھی یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ بر اگرچہ مصدر ہے لیکن یہاں اسم فاعل کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے مبالغے کے لیے. فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا. تو مصدر کیا ہے؟ نیکی کرنا. بر کا ترجمہ کیا؟ نیکی کرنا یا نیکی. اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ نیکی کرنے والا. تو نیکی کرنے والے کو نیکی کیوں کہا گیا؟ اس کی اہمیت کے لیے, تاکید کے لیے. تو یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب مصدر کو فاعل کے معنی میں لایا جاتا ہے اس میں بہت زیادہ مبالغہ پیدا کر دیتا ہے, بہت شدت آ جاتی ہے بات میں. لیکن نیکی اس کی نیکی ہے. نیک تو دراصل وہ شخص ہے من اتقا, جو اللہ سے ڈرتا ہو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اور آؤ گھروں کو ان کے دروازوں سے. گھروں میں دروازوں سے داخل ہو, سیدھے رستے سے آؤ, سیدھے طریقے سے آؤ. عربی زبان کا ایک محاورہ ہے أَتَى الْبَيْتَ مِنْ بَابِهِ, فلاں شخص گھر میں اپنے دروازے سے داخل ہوا. یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی شخص صحیح طور پر کام کرے, جب اس کی اپروچ درست ہو. تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ وہ دروازے سے داخل ہوا ہے, کیونکہ انڈرسٹوڈ تھا نا کہ ان کے ہاں الٹے رستے سے داخل ہونے کو ان کی عقل بھی بتاتی تھی کہ کوئی ٹھیک کام نہیں ہے. اور یہ ایک فطری طریقہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اگر آپ صحیح طریقہ اختیار کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی صحیح آئے گا, ورنہ آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا. عام روزمرہ زندگی میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو گاڑی چلانی اور آپ ڈرائیور کے ڈور کی طرف سے یا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف سے بیٹھنے کی بجائے پیچھے سے بیٹھیں یا دوسری طرف سے آئیں, بچے تو ایسا کرتے ہی ہیں لیکن کوئی سمجھدار شخص ایسا نہیں کرے گا. تو دین اسلام ایک معقول دین ہے جو فطرت اور عقل کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. لہٰذا یہ بہت عقل کی بات ہے کہ کام صحیح طریقے سے کرو, کسی بھی کام کو کرنے میں غلط طریقے اختیار نہ کرو. اور پھر یہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ کرو. مثلاً اگر آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اگر کوئی شخص درمیان سے شروع کر لے تو کیا ہوتا ہے, کیونکہ باب کا لفظ جو ہے نا وہ چیپٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اگر آپ چیپٹر کے آغاز سے پڑھنے کی بجائے پچھلی طرف سے پڑھیں کتاب, جو کہ اکثر لوگ یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ اچھا کیا ہے, تو بعض اوقات مس لیڈنگ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز وہ کنکلوژن میں کہہ رہا ہو وہ ابھی جاننے کی ضرورت نہیں, پہلے اس کی پلی جاننے کی ضرورت ہے کہ اس نے آغاز کہاں سے کیا ہے. اینی ہاؤ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اس خاص کانٹیکسٹ میں بھی ہے اور زندگی کے ایک عام اصول کے طور پر بھی کہ کوئی بھی کام کرو تو اس کا طریقہ درست ہو. فیشن کے نام پر یا محض روایات توڑنے کے نام پر بھونڈے کام کرنا, الٹ کام کرنا, غلط طریقے اختیار کرنا یا دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے الٹے کام کرنا, اس میں کوئی عقل مندی نہیں. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. لعلکم, تاکہ تم تفلحون, تم فلاح پاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے تقوی ضروری ہے. پچھلی بھی جو آیت بر تھی اس میں بھی بر تقوی اکٹھے تھے. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. اور یہاں بھی بر اور تقوی کو ساتھ ساتھ جمع کر دیا گیا ہے کہ کامیابی کے لیے نیکی کرنا ضروری ہے, لیکن نیکی میں اللہ کا ڈر اور اخلاص ضروری ہے, تب کامیابی ہو سکتی. سمجھ آئی؟ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے کوئی شخص چور دروازے اختیار کرتا ہے, غلط راستے نکالتا ہے, تو ایسا کرنا
دین کے تقاضے کے خلاف ہے، درست نہیں. یعنی یو شوڈ بی ویری کلیئر اور اسٹریٹ فارورڈ اور صحیح اپروچ کے ساتھ صحیح طریقے پر صحیح کام کرنا چاہیے. یہ اصول جو ہے زندگی کے بہت سے جگہوں پر آپ کے کام آئے گا. اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں کچھ اور بات ہوتی ہے، وہ منہ سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بات کو گھما پھرا کے ادھر سے ادھر کہنا کچھ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ناک کو یا پتہ نہیں کان کو سیدھی طرف سے پکڑنے کے بجائے الٹی طرف سے پکڑنا، یعنی کہ وہ ڈائریکٹ اپروچ نہیں اختیار کرتے، سیدھی بات نہیں کرتے، اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتے، کناروں کناروں پہ گھومتے رہتے ہیں اور دوسرے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ خود ہی جان لے، خود ہی بوجھ لے. دس از رانگ کہ آپ خود ہی بھول بھلائیوں میں اور دوسروں کو بھی ڈال رہے ہیں. جو کہنا ہے سیدھا کہیے، اسی میں خیر اور اسی میں بھلائی. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. چلیے آگے چلتے ہیں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں. کس سے؟ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے جنگ کریں. اور فی سبیل اللہ کا معنی کیا ہے؟ دین کی خاطر، یعنی اپنی ذات کی خاطر نہیں، دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، اور طریقہ بھی درست ہو. وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم حد سے نہ بڑھو، زیادتی نہ کرو. کیونکہ جب انسان جنگ کی حالت میں ہوتا ہے تو عموماً اس کے اپنے جذبات پہ قابو رکھنا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے. لیکن ہمارا دین یہ نہیں بتاتا. وہ کیا کہتا ہے؟ خواہ تم جنگ کی حالت میں ہو تب بھی زیادتی نہیں کر سکتے، سب کچھ جائز نہیں ہے. کسی بھی موقع پر انسان اپنی منمانی نہیں کر سکتا. وہاں اللہ کی قائم کردہ حدود اور شرع کا خیال رکھنا ہوگا. کسی بھی طرح کی ٹرانسگریشن اور دوسرے پہ ظلم اور زیادتی، خواہ تم میدان جنگ میں کیوں نہ ہو، وہ بھی جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لا يحب المعتدین، زیادتی کرنے والے، حد سے بڑھنے والوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت نہیں کرتے. وہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کوئی لشکر بھیجتے تھے تو خاص طور پر ان کو تاکید کرتے تھے. کیا؟ لا تمثلوا، مسئلہ نہ کرنا. مسئلہ کرنے کا معنی ہوتا ہے دشمن کے وہ لوگ جو مارے جائیں ان کے ناک، کان اور دیگر اعضاء کو کاٹ دینا، ان کو بد شکل بنا دینا. لا تمثلوا ولا تغلوا، اور غلول نہ کرنا. غلول کہتے ہیں خیانت کو، یعنی مال غنیمت میں سے چرانا نہیں. ولا تغدروا، اور بدعہدی نہ کرنا، غدر نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا. ولا تقتلوا ولیدا، اور کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو نہیں مارنا. اسی طرح اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے عورتوں، بچوں، بیماروں اور گرجا میں مصروف عبادت گزاروں پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے. کیونکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. اور بچے اور عورتیں اور بوڑھے اور عبادت گزار اگر تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے تو تم بھی ان کو پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ. سورۃ البقرہ کی یہ آیت 119، اس میں مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. اور اس سے پہلے ایک اور آیت نازل ہو چکی تھی، اور وہ تھی سورۃ الحج کی آیت نمبر 39. آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ میں مسلمان 13 سال تک رہے، اور وہاں ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ہوتے رہے. آگ کے اوپر لٹایا گیا، انہیں ریت پہ گھسیٹا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو گھروں سے نکالا گیا، ان پہ ہر طرح کے ظلم و ستم ہوئے. ہجرت حبشہ 2 دفعہ ہوئی، بری طرح ستائے گئے، ان کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، ان کے ساتھ لین دین اور تجارت ختم کر دی گئی. یہاں تک نوبت آئی کہ وہ پتے کھاتے تھے اور جانوروں کی کھال اور مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے. اور یہ ساری زیادتیاں اور ساری تکلیفیں وہ صبر کے ساتھ سہتے رہے، اور انہیں بدلہ لینے کی اجازت نہ تھی. وہ چاہتے بھی تھے کہ بدلہ لیں تو کہا گیا کہ نہیں، کفو ایدیکم، ابھی اپنے ہاتھ روکو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمزور تھے. لیکن جب مدینہ میں آئے اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے دیگر رہنے والوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کر لیا، تو اس وقت مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط ہو گئی. اب ان کو اجازت دے دی گئی. سورۃ الحج میں آتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جن لوگوں سے جنگ کی گئی ان کے لیے اجازت دے دی گئی ہے کہ اب وہ بھی بدلہ لے لیں، کیونکہ ان پہ ظلم کیا گیا ہے. تو جس پر ظلم کیا جائے اگر وہ اس پوزیشن میں ہو کہ بدلہ لے سکتا ہو تو بدلہ لے، ورنہ صبر کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص بہت ہی اپریسڈ ہوتا اور وہ بار بار پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں. بعض لوگ گھروں میں اپریسڈ ہوتے ہیں، بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو شوہروں سے بہت مار پڑتی ہے یا اور اس طرح کی بہت ظلم و زیادتی کا شکار ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ کیا کریں. اب وہ کوئی تھرڈ آپشن تو ہوتی نہیں، یا تو یہ ہے کہ
صبر کے ساتھ سہ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کر سکتے ہیں علاج اور درستگی وہ کریں، یا پھر یہ کہ دوسرا رستہ ہے چھوڑ دینے کا، تیسرا تو کوئی رستہ نہیں ہے، کیونکہ ایک عورت کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے، وہ بدلہ نہیں لے سکتی، فزیکلی جواب نہیں دے سکتی، کیونکہ اگر وہ جواب دیتی بھی ہے تو اس سے زیادہ پستی ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی اسٹیٹ، گھر کی اسٹیٹ کی بات ہے نا۔ اسی طرح بڑے پیمانے پر بھی یہی اصول کام کرتا ہے کہ اگر مکہ جیسے حالات ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ صبر، اور اگر ہمت ہے تو پھر کیا کرو؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ زیادتی کسی حال میں بھی جائز نہیں، ظلم جائز نہیں۔ بدلے کی اجازت تو ہے، کوئی آغاز کر دے تو دفاع کرنا ہے تم کو، لیکن زیادتی نہیں کرنا۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو۔ اب یہاں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو کفار مکہ ہیں ان کو تم مار سکتے ہو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالو، من حیث أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ کہاں سے نکالا تھا انہوں نے؟ مکہ سے۔ جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا اب تم بھی ان کو وہاں سے نکال سکتے ہو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے، اور فتنے سے مراد یہاں اللہ کے راستے سے روکنا ہے۔ لکھ لیجیے، صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، اس لیے قتل کی اجازت دی جا رہی ہے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دی تو وہ انہیں وہ پیغام دینے نہیں دیتے تھے۔ ساری لڑائی کس پہ تھی؟ کہ تم اللہ کا نام نہ لو۔ انہیں دعویٰ کرنے کا کوئی موقع یا حق نہ تھا۔ آج کے دور کی طرح حالات نہیں تھے کہ آپ آزاد ہیں، جہاں آپ چاہیں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ وہاں اللہ کا نام لینا، توحید کی بات کرنا، اسلام کی بات کرنا سب سے بڑا جرم تھا، جس کے نتیجے میں انہیں اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑا، انتہا درجے کے ظلم و ستم ہوئے۔ تو اس پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے دشمن جو تمہیں دین سے روک رہے ہیں، لوگوں پر کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر اتنے ان پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو اس پرسیکیوشن کو، اس شدت کو توڑنا ہوگا تاکہ لوگوں کے لیے دین کا راستہ کھلے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے فکری آزادی کا راستہ کھولا۔ اس سے پہلے جبری دور تھا۔ جبر کیا تھا؟ کہ لوگ اپنی مرضی سے کوئی دین نہیں سلیکٹ کر سکتے تھے، لوگ اپنی مرضی سے کوئی طریقہ زندگی اختیار نہیں کر سکتے تھے، اور خصوصاً مکہ اور عرب کے لوگ، ان کے ہاں قبائلی نظام تھا، اور اس میں ہر قبیلے کا سردار جس دین پر ہوتا، سارے قبیلے کو اسی دین پہ رہنا ہوتا۔ اگر کوئی ایک شخص اس میں سے نکلتا اور ٹرانسگریس کرتا، یعنی کہ کسی اور دین پہ جاتا، تو سارا قبیلہ اس سے بائیک آؤٹ کر دیتا تھا، اس کے لیے سروائیول کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے طرح طرح کی اذیتیں سہ کر اس فتنے کو ختم کیا، کیونکہ اسلام نے ہی پہلی دفعہ فریڈم آف تھاٹ اور فریڈم آف سپیچ دی۔ اس سے پہلے لوگوں کی بات کیا ہوتی تھی؟ جو قبیلے کی سردار کی بات ہے، جو وہ کہتا ہے وہی دین ہے، اور اگر وہ اجازت نہیں دیتا مسلمان ہونے کی تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے جو طاقتور تھے اور جو بہادر تھے اور جو سرفرے قسم کے لوگ تھے، وہ تو اپنی پھر بھی مرضی کر لیتے تھے، لیکن جو عامت الناس تھے، جو ماسز تھے، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ ان کے بڑے نہ ہوتے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اسلام کب پھیلا ہے؟ صلح حدیبیہ کے بعد، اور پھر خاص طور پہ فتح مکہ کے بعد۔ اسی کے بارے میں آیات نازل ہوئی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اذا جاء نصر اللہ، جب آ گئی اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح، کون سی فتح؟ فتح مکہ، کیونکہ فتح مکہ کے بعد اب مسلمان اس پر عمل کرنے کے قابل ہو گئے کہ جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا اب وہاں سے وہ ان کو نکال سکتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ اکثریت تو دبی بیٹھی تھی نا، وہ ایک دم مسلمان ہو گئی۔ جو ہی مکہ کانکر ہوا تو لوگ مسلمان ہو گئے، سوائے چند ایک کے کچھ بھاگ گئے، کچھ پکڑے گئے، انگلیوں پہ گنی جا سکتی ان کی تعداد۔ باقی سب تو صرف جن کے ڈر سے دلوں میں ایمان چھپائے ہوئے تھے، وہ ڈر جو ہی ختم ہو، جبر کا نظام ختم ہو، تو وہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو جو 9 ہجری کا سال ہے،
وہ کیا ہے؟ عام الوفود، پورے عرب سے قبیلوں کے قبیلے اور وفد کے وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کثرت سے مسلمان ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو 1,00,000 سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ یہ 1,00,000 کہاں تھے پہلے؟ سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، دل میں مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن کہہ نہیں سکتے تھے، ڈکلیئر نہیں کر سکتے تھے اپنے فیتھ کو۔ کس کی وجہ سے؟ اس جبر کی وجہ سے، اس پرسیکیوشن کی وجہ۔ اس کو فتنہ کہا گیا کہ اس کو توڑنا ہے تاکہ لوگ اپنی مرضی سے اللہ کے دین کو قبول کر سکیں۔ تو والفتنہ تو اشد من القتل، اور فتنہ کا یہ جو معنی ہے نا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اور اگر کوئی نہیں رکتا تو اس کو پھر ہر طرح کی سزا دینا، کیونکہ فتنہ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی منصوبہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن خراب کیے جائیں اور ان کو اللہ کے دین پر عمل نہ کرنے دیا جائے، وہ ساری صورتیں قتل سے بھی زیادہ شدید چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے فزیکلی کسی کو پریس کرنا، ظلم کرنا، مارنا اور اس کے اوپر جبر کرنا یا اس کو پکڑ کے کہیں ڈال دینا، اور ایک یہ ہے کہ ویسے تو نہیں پکڑا ہوا لیکن ذہن پکڑے ہوئے، دماغ خراب کیے ہوئے۔ تو یہ جو فکری جبر ہوتا ہے نا بعض اوقات، کہ یہی سوچ سب کی سوچ ہونی چاہیے اور جو اس سوچ کے خلاف ہے وہ سب مجرم ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ ہر دور کے فتنے فرق ہوتے ہیں نا۔ You have to think my way or no way، یعنی یا تو وہ سوچو جو میں سوچتا ہوں، اور اگر وہ نہیں سوچتے جو میں سوچتا ہوں تو پھر تمہارے لیے جینے کا حق نہیں ہے، یہ بھی فتنہ ہے۔ والفتنة اشد من القتل، اور یہ انسانوں کے لیے شدید ترین تکلیف دہ چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو آزاد پیدا کیا ہے، عقل دے کے پیدا کیا ہے اور سوچنے کے لیے کہا ہے، اور اگر کوئی کسی کے سوچنے پہ پابندی لگا دے کہ تم سوچ نہیں سکتے، تم سوال نہیں کر سکتے، خبردار جو تم پوچھ بیٹھے یا تم نے اپنی مرضی سے کوئی بات کہی یا کوئی اپنی مرضی سے سوچ اپنائی، تو اس کو تو پھر کہہ دیا جاتا ہے یہ برین واش ہو گیا ہے، اور جب تک تم میرے طریقے پہ نہیں سوچتے تمہیں برین واش کر دیا گیا۔ ولا تقاتلوہم، اور نہ تم ان سے جنگ کرو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، یعنی مکہ میں جنگ نہیں کرو، حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں جنگ کرے۔ ہاں اگر وہ کرے تو پھر تمہیں وہاں کرنے کی اجازت ہے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے جنگ کرے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو ان کو قتل کرو۔ یہاں قاتلو کے جواب میں فَاقْتُلُو کہا گیا ہے، یہ زیادہ شدید ہے۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، جزاء الکافرین، جزا ہے، بدلہ ہے کافروں کا، یعنی جو اللہ کے راستے پر نہ خود ہوں اور نہ دوسروں کو چلنے دے، اور اللہ کے گھر سے ان لوگوں کو نکال دے جو خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور لوگوں کو زبردستی ان بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کریں جو انہوں نے اللہ کے گھر میں، جسے صرف ایک رب کے نام پر ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو چھوڑ توڑ کے بنایا تھا، اس میں وہ سب کچھ بھر دیا۔ تو یہ ظلم کی انتہا ہے۔ ایسے لوگوں کی پھر جزا یہی ہے کہ انہیں ختم کر دیا جائے۔ فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں اپنے کفر سے، قتال سے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ غفور الرحیم۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی رحمت کتنی عام ہے کہ اگر تم باز آ جاؤ اپنے جرم سے، تو خواہ تم نے کیسے جرم کیے ہوں، کتنا کچھ بھی غلط کر چکے ہو، سب معاف کر دیا جائے گا۔ ہتھیار ڈالتے ہی ماضی کے سارے جرائم معاف کر دیے جائیں گے۔ کوئی شخص کفر چھوڑ کر اسلام لائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے مجرم شامل تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، جیسے وحشی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، ہند جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اور ابو سفیان جو ہر جنگ میں ان کی طرف سے جنگ کو لیڈ کر رہا ہوتا تھا۔ ان سب لوگوں نے جب فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تو ان سب کو معاف کر دیا گیا، حتیٰ کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو تھا وہ بھی اپنی بیوی کے امان کے ساتھ آیا، اور اسی طرح باقی سب بھی۔ حضرت ام ہانی نے بہت سے لوگوں کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ تو صرف چند ایک لوگ جنہوں نے نہ توبہ کی اور نہ ہی انہوں نے ہتھیار ڈالے، تو ان کو پھر کل کر دیا گیا تھا۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ان سب لوگوں نے وحشی کے کارنامے آپ بعد کے دیکھیے، جو مسلمہ بن کذاب کو مارنے والوں میں، اکرمہ بن ابی جہل کو دیکھیں، خالد بن ولید کو آپ دیکھیں۔ خالد بن ولید وہ ہیں جن کی وجہ سے احد کی لڑائی میں اتنی مشکل اٹھائی مسلمانوں نے، اور اسی طرح ہند کو آپ دیکھیں، بعد میں اسلام کی وہ خدمت کی ان سب نے کہ واقعی وہ انہوں نے سچ کر دکھایا کہ جس دین کو انہوں نے قبول کیا ہے واقعی وہ سچا دین ہے۔ تو یہ اسلام کا طریقہ ہے
اسلام کسی کی ذات کے خلاف نہیں، یا لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں وجود میں آیا، یا لوگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے نہیں۔ جنگ صرف ضرورت کے تحت اور اس جگہ جہاں لوگوں کو آزادی دلانا مقصود ہو۔ وقاتلوہم، اور ان سے جنگ کرو، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یہ ہے پرپس، فتنے کا توڑ کرنا ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ ہی کا ہو جائے، کیونکہ اللہ نے بندوں کے لیے نہیں بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ تو اگر بندوں کو دوسرے بندے اللہ کی بندگی سے روکیں اور ان پہ ظلم اور جبر کریں، تو پھر طاقت کے ساتھ ایسے بندوں کو جبر سے ہٹانے کی اجازت ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، دوبارہ پھر وہی بات کہی گئی، پھر اگر وہ باز آ جائیں، وہ اپنا یہ ظلم چھوڑ دیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو زیادتی نہیں کی جائے گی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیچھے کہا گیا کہ زیادتی نہ کرنا اور یہاں کہا جائے کہ زیادتی کرنا۔ یہاں عدوان کا لفظ جو ہے یہ مشاکلت کے طور پر آیا ہے۔ اب یہ مشاکلت کیا ہے؟ جیسا عمل ویسی جزا، یہ ہے مشاکلت، بس اتنی بات سمجھ لیجیے۔ یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ قرآن میں کنٹرڈکشن ہے، یہاں کہا گیا زیادتی نہ کرو اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ظالموں پر زیادتی ہوگی، تو یہاں زیادتی اپنے لٹرل معنوں میں نہیں ہے، یہاں مراد ہے جتنا کوئی ظلم کرے گا اس کا اتنا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ عربی کا ایک اسلوب ہے، اسے کہتے ہیں باب المشاکلہ۔ مشاکلہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ جزا جو ہے وہ عمل ہی کے جنس میں سے ہو، جیسا عمل ویسی جزا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔